बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। कासिम और सुलेमान की जान को ख़तरा है। ये खबर किसने दी और क्या ऐलान किया, ये आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इमरान खान के केसेस को बुलडोज कर रही है। दलील को तस्लीम नहीं किया गया बल्कि एक और तारीख दे दी गई। और याया अफरीदी निज़ाम को किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए इन्हें इस कुर्सी पर, एक जूनियर जज को एक बड़ी कुर्सी पर बिठाया गया, अब वो कौन से छोटे काम कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऑफ़र कौन पहुंचा रहा है, अलीमा खान को हथकड़ियाँ दिखाने का क्या माजरा है, और फिर जज साहब ने तारीख क्यों मांगी। एक काला कानून मंजूर कर लिया गया और इस काले कानून के अब सिस्टम पर और पाकिस्तान की आवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, 9 मई के केसेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। और याद रखिएगा, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की जो ट्रायल कोर्ट्स हैं जहां पर ये मुकदमे चले, इनमें सबूत ना होने के बावजूद, प्रोसिक्यूशन के दलाइल ना होने के बावजूद निज़ाम ने और जजेस ने फैसिलिटेट किया है उस ख्वाहिश को जो किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश है। 9 मई के केसेस की समाअत हुई और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने तारीख मांग ली है और ये समाअत एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दी गई। आमतौर पर होता क्या है कि जब आप किसी ज़मानत के केस को या फिर अपील को लेकर जाते हैं और उसी दिन सबूतों को देखकर फैसला किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अदालत में क्या मंजर आज रिपोर्ट हुआ है। सलमान सफदर साहब जी पेश हुए और शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आपने कुछ इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जो मैं पढ़ नहीं सका, मुझे रिकॉर्ड के जायज़े के लिए बस एक दिन दे दें और केस को कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनते हैं। यूँ समाअत मुलतवी कर दी गई। इसके बाद सलमान सफदर की और अलीमा खान की मुशावरत हुई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी अलीमा खान की, सलमान सफदर की, और एक और तारीख दे दी गई। व्यूअर्स, जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि इंसाफ में ताखीर, और इसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज। और आप एक तरफ डबल शिफ्ट लगाने की बात करते हैं, इंसाफ को लोगों के दहलीज तक पहुंचाने का आपने अज़्म किया, लेकिन इमरान खान की जो ज़मानत और फिर जो केसेस जब आपके सामने आते हैं तो आप इस पर तारीख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जी अपने ही फैसले के जो असूल वज़ा किए थे, अब इसमें जो प्रोसेस है इसकी वायलेशन की है और चीफ जस्टिस अपनी ही अदालत के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते हुए ये तारीख पर तारीख दे रहे हैं। इमरान खान की ज़मानतों का मामला जी, जो पहली समाअत है वो 29 जुलाई को हुई और उस रोज़ क्या हुआ कि याया अफरीदी साहब को शायद ये बात कहीं से पता चल गई कि सलमान सफदर साहब मुल्क में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस केस को फ़िक्स कर दिया। उस वक्त जो दोस्त पेश हुए उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब मौजूद नहीं हैं, लिहाजा आप इसको ना फिक्स करें, या फिर कम अज़ कम अगर आपने फ़िक्स कर लिया तो इस पर नोटिस जारी कर दें। तो उस दिन याया अफरीदी साहब का ये मौक़िफ़ था कि मेन जो वकील है वही आकर इस केस पे जरा करेगा, अपना मौक़िफ़ रखे और हम आपको नहीं सुन सकते और नोटिसेस नहीं होंगे। लेकिन जब 12 केस की समाअत होती है, इस बार सलमान सफदर साहब खुद अदालत में पेश हुए, वो दलाइल देना चाहते थे, मगर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि रिकॉर्ड को मंगवाएं और रिकॉर्ड जब तक नहीं आता हम आगे केस को नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा जी कि मेरिट पर बात नहीं होगी, सिर्फ आपने इसकी जो टेक्निकल जो नकात है उस पर आपने बहस करनी है, और प्रोसिक्यूशन और फिर कुछ और लोगों को अदालत की मामलत के हवाले से हुक्मनामा जो सादिर कर दिया जाता है। लेकिन व्यूअर्स, एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कागज़ पढ़ सके, और एक शख्स जो पिछले 2 बरसों से जेल में एक नाहक कैद काट रहा है। कल किसी दोस्त ने ये सवाल भी किया कि एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसला था शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, जिसमें उनको बरी करने की बात की गई। अगर शाह महमूद कुरैशी दीगर मुकदमात में भी बरी हो जाते हैं तो वो वक्त जो उन्होंने जेल में काटा है, इसका हिसाब कौन देगा। तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस हद तक कमज़ोर है, इंसाफ देना तो सर दूर की बात है, लेकिन जब कोई गलती करता है और किसी शख्स को नाहक जेल में रखा जाता है, हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदर कोई ऐसी रेमेडी मौजूद नहीं है कि उस वक्त को रिवर्स किया जा सके, या फिर उस शख्स के जो कीमती साल ज़ाया हो गए उसे कंपनसेट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सवाल है एक लीडर का जिसका कौम इंतज़ार कर रही। क्या आप इमरान खान के ये जो 2 बरस ज़ाया कर दिए, ये इमरान खान के 2 बरस ज़ाया नहीं हुए,
بلکہ یہ پاکستان کی عوام کے 2 برس ضائع ہوئے۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ملک 3 برس پیچھے چلا گیا، 7 برس پیچھے چلا گیا، اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی تو یہ کنٹینیوٹی تھی اور ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیتے، یہ آپ نے باتیں حکومت کے لوگوں سے سنی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو وقت آپ نے اس قوم کا ضائع کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ ہم جس راستے پہ چل نکلے تھے، پاکستان کی عوام ایک مخلص لیڈر کے پیچھے چل رہی تھی، اب آپ کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، سارے چور لٹیرے ہیں، اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ اب اگر آپ اس نظام کو ذرا غور سے دیکھیں جو پاکستان میں عدالتی نظام ہے، اس نظام کے اندر نا بڑے مہنگے مہنگے ججز آپ نے انڈکٹ کیا۔ ابھی حال ہی میں ان کو ایک بڑی گرانٹ ملی ہے، انہوں نے کچھ اصول بھی وضع کر لیے کہ جب کسی جج کو دھمکایا جائے گا تو اس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے رپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں جی ایک عام تاثر ہے کہ وڈے ڈاکٹر نو وکھاؤ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا کہا جاتا ہے کہ وڈے ڈاکٹر نو وکھاؤ، مہنگا ڈاکٹر اچھا علاج کرے گا، بڑی جگہ لے کر جائیں۔ لیکن یہ جو نظام ہمارا انصاف کا ہے، جو اسے مرض لگ گیا، جو کینسر اسے لگا ہوا ہے، اس کا حساب کون کرے گا اور اس کا علاج کون کرے گا؟ آپ نے ان کی تنخواہیں تو بڑھا دی، مگر چیف جسٹس جو وقت کا اس وقت حاکم بن کر اس عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس وقت نہیں تھا اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں عمران خان کے جو کیسز تھے ان کی فائلز کو پڑھ سکتا، لہٰذا مزید ایک تاریخ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر عدالت کی محاذ پر آپ نے ایک آئینی بینچ بنایا، اب اس کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے 2 ایڈ ہاک ججز کو بھی سسٹم انڈکٹ کیا تاکہ سپیڈ اپ کیا جا سکے، لیکن خبر اب یہ آ رہی ہے کہ آئینی بینچوں کی کارکردگی کے حوالے سے جو اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ آئینی بینچ نے اب تک 3 اہم مقدمات میں 3 مختصر فیصلے دیے، 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کا ڈیٹیلڈ فیصلہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ پھر دوسری چیز، ایک انٹرا کورٹ اپیل فوجی عدالت کے کیس میں تھی جہاں اکثریت نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا۔ آئینی بینچ نے مخصوص سیٹوں کے کیس میں بھی ایگزیکٹو کو مایوس نہیں کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے حکومتی اقدام کی بھی توثیق کی۔ تو سر 21 اگست تک اس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج سینیٹر دنیش کمار صاحب ہیں، انہوں نے سینٹ کے اندر ایک خوفناک انکشاف کیا۔ انصاف دینا تو سر دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ لاہور کے ایک جج نے عیسائی ملازم کو اس وجہ سے ملازمت سے نکال دیا کہ ملازم نے جج کے برتن میں کھانا کھایا تھا۔ تو سر ہمارے لوگ انصاف کیا دیں گے؟ جہاں پر انسانیت کا یہ معیار ہوگا وہاں پر آپ کو انصاف نہیں مل سکتا۔ ویورز، آج جو نورین خان کی گفتگو اور بیرسٹر سلمان صفدر اور علیمہ خان نے جو باتیں کہی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس وقت بہنیں ان عدالتوں کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو آفرز لے کر جاتے ہیں عمران خان کے پاس، یہ لوگ کون ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کن کے ذریعے پیغام بھیج رہی ہے، اور پھر یہ معافی تلافی کی جو کہانی ہم نے پچھلے 3-4 دنوں میں سنی ہے، اس پر علیمہ خان کا کیا موقف تھا؟ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ عمران خان کے پیغام سے بھی خوفزدہ ہیں، ان کا پیغام باہر نہ آئے، اگر آ گیا تو یقیناً لوگوں کو پتہ چلے گا ان کی اصلیت۔ ساری زندگی جیل میں رکھے، میں یہ غلامی کا نظام قبول نہیں کروں گا، یہ عمران خان کا اعلان ہے۔ عمران خان اپنے لیے نہیں بیٹھے، وہ اپنے ملک کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ جب صحافیوں کو اندر جانے سے روکا گیا اور پھر من پسند صحافیوں کو آپ نے اس ٹیم میں شامل کیا، تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ جو چین آف انفارمیشن ہے اسے آپ یہ تباہ کریں گے، اندر سے پیغام باہر نہ آئے۔ پاکستان کا میڈیا ابتدائی دنوں کے اندر عدالتی کارروائی کو رپورٹ بھی کر رہا تھا، لیکن ویورز آہستہ آہستہ جو اس کا امپیکٹ پاکستان کے سوشل میڈیا پر دیکھا گیا، لوگوں نے ججز پر تنقید شروع کی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا اور ان کے لیے فیس سیونگ کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں آج بھی، اور انہوں نے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب ججز خوفزدہ ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہے، اس لیے چونکہ عمران خان ان کی بات نہیں مان رہا اور وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں، عمران خان تحریک انصاف ڈر جائے گا، عمران خان کو پاکستانی قوم بہتر جانتی ہے، آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا عدالتوں نے۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو اس وقت کوشش ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے پچھلے 2 برسوں میں یہ کوشش کر کے دیکھ لی کہ شاید ہم عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو سزا دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان عدالتوں سے جو فیصلے لیے گئے ان پر پاکستان کی عوام کی عدالت کیا بلیو کرے گی؟ وہاں سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا، پاکستان کی عوام کی عدالت نے، فل بینچ نے فیصلہ آپ کے خلاف دے دیا۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟
یہ کسی طرح فیس سیونگ کے لیے عمران خان کو منانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، اسی لیے یہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ججز نے، میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، جو نظام کے اندر ان کے اعلی کار بن کے کام کر رہے ہیں، یہ خبر باہر آئی اور ایک تاثر یہ ضرور تھا، اور یہ باقاعدہ میں نے اسی پلیٹ فارم پہ رپورٹ بھی کیا کہ ہم عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں ان کیسز کی بنیاد پر نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، زبردستی فیصلے کروانے آپ کروا لیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، ریئیکشن آئے گا، اور جو ویورز اب آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک سیمپل کے طور پر جو شاہ محمود قریشی کی سزا ہے یا باقی لوگوں کو جو 9 مئی کے مقدمات میں سزا دی گئی، ان فیصلوں کو پڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کا تعلق اگر پی ٹی آئی سے ہے تو آپ کو 10 سال کیا یہ 100 سال بھی سزا دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ویورز، علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں، بانی تحریک انصاف ڈر جائے گا، عمران خان کو پاکستان کی قوم بہتر جانتی ہے۔ علیمہ خان معافی مانگنے کے سوال پر ان کا یہ جواب تھا کہ یہ تو میں متعدد بار کہہ چکی کہ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ معافی مانگ لیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سزائیں مل گئی ان کو قبول کر لیں، اور ہمارا صرف ایک ہی سوال ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ لے کر آئیں۔ اب اس 9 مئی کے بعد جو سب سے اہم سوال تھا، اور یہ میں نے آپ دوستوں کو خبر بھی دی تھی، کہ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی ہے، اور اس لیے غائب کی گئی چونکہ اس میں میجر ثبوت تھے، اور آنے والے کل کو جب یہ کیسز عدالتوں میں جائیں گے اور وہاں پر یہ سوال پوچھا جائے گا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے متعلق یہ لوگ خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ہی آپ کی بے گناہی موجود ہے۔ وہ وقت جب لوگ کنٹونمنٹ میں داخل ہوئے، وہ کس کے کہنے پر داخل ہوئے، سیکیورٹی کہاں تھی، کس کے کہنے پر اس کو ہٹا دیا گیا، یہ تمام چیزیں کسی اور کو مجرم ڈکلیئر کرتی ہیں، لہٰذا سی سی ٹی وی فوٹیجز کو غائب کر دیا گیا۔ اور آج بھی اب دیکھ لیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا یہ معاملہ جو ہے، اسے ہر پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اٹھاتی ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جس کا جواب نہ پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کے پاس ہے، اور نہ ہی اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا تو انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جناب میرٹ پہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہم صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو دیکھیں گے کہ عمران خان کی کیسز جو ہیں اس لیول پر سپریم کورٹ پاکستان میں لائے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ سوال یہ بھی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی آفر عمران خان تک کون پہنچاتا ہے۔ اس پر علیمہ خان نے جواب دیا کہ ایک وہ تنویر نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ انہیں بھیج دیتی ہے، 2-3 بار ملے ہیں، پھر عمران خان نے منع کر دیا اور ہمیں آ کر وہ ایسی باتیں بتاتے تھے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اس موقع پر مطیع اللہ جان سے ان کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو اس پہ انہوں نے یہی سوالات رکھے کہ ایسا کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ فائلیں اس کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وہ فائلیں پڑھ کر اسی وقت فیصلہ دے سکتا تھا، اور یہ ایک نیا رواج پاکستان کے عدالتی سسٹم میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اب شاید وکالت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ یہاں پر وکیل کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر جج کو دیکھا جاتا ہے کہ سامنے جج کون ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں مہنگا وکیل کرنے سے بہتر تھا کہ آپ جج کر لیتے، تو آج پاکستان کے اس نظام میں ہمیں یہ لائیو ایگزامپلز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سلمان صفدر نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کہتے ہیں کہ وکالت پہلے سے بہت مشکل ہو گئی ہے، اور یہ مشکلات عدلیہ نے پیدا کی۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بولنا سکھا دیں، کوئی صحافت کے طریقے بتا دیں، یہ شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے اندر وکالت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نورین نیازی کا جو انٹرویو تھا وہ یہ کہتی ہیں کہ سب عمران خان سے معافی مانگیں گے، دیکھنا دنیا میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی یہ تمام لوگ معافی مانگیں گے۔ انصاف میں تاخیر کے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں۔ سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے میں یہ اصول طے کیا جا چکا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی خود اسی اصول کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ عمران خان کی ضمانتوں کے معاملے پر پہلی سماعت 29 جولائی کو ہوئی۔ اسی روز عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اپنی چھٹیوں پر تھے اور ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ روسٹم پر کھڑے تھے۔ اصولی طور پر سپریم کورٹ کا وکیل غیر حاضری کے لیے ادارے کو باقاعدہ اطلاع دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس نے کیس کو فکس کر دیا، اور یہ ویورز وہ منظر ہے جو آج پاکستان کے عدالت سے رپورٹ ہوا، اور عمران خان کے کیس کو انہوں نے ایک دن آگے لے کر چلے گئے ہیں۔ لیکن کل کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر سماعت آگے بڑھی تو اس کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ ویورز، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، چونکہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا اور علیمہ خان نے پیدل اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی شروع کی، ان کے ہمراہ کچھ کارکن بھی موجود تھے۔ علیمہ خان نے اس موقع پر کیا کہا کہ یہ لوگ اگر چاہتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر لیں،
تو کریں گرفتار کہ ہم اپنے بھائی سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے یا پھر ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب گرفتار نہیں کر رہے، ان کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل نیوز بن جائے گی اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ دوسری جو چیز اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ورکر ہے عمران خان کا، وہ بڑی تعداد میں لوگ جو عمران خان سے پیار کرتے ہیں، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، وہ بغیر کسی کی لیڈرشپ کے کہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک چیز انہوں نے ضرور کہی تھی کہ جب ورکر آتے ہیں تو ہمیں یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو جو ورکرز آپ آئے ہیں ہم ان کو ماریں گے۔ لاسٹ ٹائم یہ ہوا جی کہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی وہاں پر رپورٹ ہوا ہے کہ پہنچے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے، تو ان کو بھی پولیس کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، قیدی وین میں بند کر کے کچھ گھنٹوں کے بعد یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماحول ہے جی اڈیالہ جیل کے باہر کا۔ اور پھر ایک اور چیز جو علیمہ خان نے کہی ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویروں کے ساتھ اب احتجاج ہوگا اور ہم تصاویر لے کر باہر نکلا کریں گے۔ قائد اعظم کی تصویر اٹھانے پر انہوں نے پرویز بخاری کی پوتی کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ پاکستان کے بانی کے خلاف ہے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے یہی کچھ کیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بس چورن ہی بیچ رہے ہیں، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اب شکل بھی قوم بھلا دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو خیر اتنا آسان نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی بھول جائے۔ آپ نے ان کی تصویر کو غائب کیا، پاکستان کی عوام نے آپ کے بیانیوں کو غائب کر دیا۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے، جو بہت ہی اس نظام کے لیے ایک بری خبر ہے کہ لوگ پیدل اپنے بچے لے کر اڈیالہ کی طرف گئے ہیں۔ ہاتھ میں ان کے قائد اعظم کی تصویر تھی، علامہ اقبال کی تصویر تھی، اور انہوں نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ رخ کیا۔ راستے میں جگہ جگہ پولیس انہیں روکتی ہے لیکن وہ رکے نہیں۔ اب ایک اور جو چیز کہی ہے علیمہ خان نے، وہ یہ کہتی ہیں کہ معافی وہ مانگتا ہے جس نے جرم کیا، عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا۔ عمران خان عالم اسلام کی جان ہے، اس کے پائے کا لیڈر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ آج آپ سروے کروا لیں اور مقابلے میں زرداری صاحب ہوں، آپ کے بلاول زرداری ہو، یا پھر مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کو پتہ جائے گا کہ عمران خان اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو عمران خان کا گراف ہے نا سر، یہ گرے گا نہیں، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بڑھتا جائے گا، اور اسی کے اوپر پاکستان کی قوم کو مان ہے۔ لوگ اب آپ کہیں پہ بھی کسی بھی تھڑے پر بیٹھ کر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نظام کی ہار ہے کہ عمران خان ان سے ٹوٹ نہیں رہا، اور ہم تب مانیں گے جب عمران خان کو یہ جھکا کر، اس کی گردن کو جھکا کر یہ باہر نکالیں۔ تو یہ وہ مان ہے جو اس قوم کو عمران خان کے اوپر ہے۔ آج جی جاوید ہاشمی صاحب بھی پہنچے اور انہوں نے اس نظام کو کس طرح ایکسپوز کیا اور عمران خان سے جو اظہار یکجہتی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو سلیوٹ کرنے آیا ہوں۔ عمران خان جو قربانیاں دے رہا ہے، میں آواز بلند کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان زندہ باد۔ سہیل برائج کے بارے میں جو الفاظ تھے یہ بھی سن لیں جی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کیا صحافت کی کوئی وقت ہے اس ملک میں فوجیوں کے سامنے؟ کیا جید صحافی، میں ان تمام کو جانتا ہوں، ایسے جید، ایوب، مشرف سب کے ساتھ تھے۔ کچھ دن پہلے جی ایک کلپ جو تھا، اس سے پہلے مظہر عباس صاحب نے مجیب الرحمان شامی کا وہ قصہ سنایا جس میں جنرل ضیاء الحق سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ عوامی رائے کی طرف جائیں گے تو عوامی رائے تو وہ ہے جو ناصر باغ میں ہے، اور اگر آپ کہیں تو ہم خود عوامی رائے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک کنفیشن کیا، اور صرف اس میں ایڈیشن یہ تھا کہ صرف اکیلا میں نہیں تھا، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے جنرل ضیاء کو جا کر یہ مشورہ دیا۔ تو ایسے لوگ پاکستان کی صحافت کے اندر ہمیشہ معتبر ٹھہرے، اور ایسے لوگ آپ کو جنرل ایوب کے ساتھ بھی ملیں گے، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ٹولہ تھا۔ کچھ لوگ آج جو مشرف کے ساتھ لڑتے رہے آج دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ دوستوں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ کچھ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، اور کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جنہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ تبدیل نہیں ہو رہے۔ آج ایک بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو دیکھنے کو ملی مہر بخاری کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں فیصل واڈا نے جی انکشاف کیا، اور معافی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ معافی کا عنصر کسی مثال کے اوپر آیا، ابلیس کی مثال تھی، اس کے حوالے سے بات ہوئی، اس کا مفہوم ہم نے اپنی مرضی کا نکال لیا۔ نہ معافی کے لیے کسی نے کہا کہ مانگو، نہ معافی مانگنے والا یہ ایڈمیشن کرے گا کہ میں نے یہ کام کیا، تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ معافی کا عنصر کسی مثال کے اوپر آیا۔ جو مثال بھائی آپ دے رہے ہیں نا،
جا کر کسی عالم کے ساتھ بیٹھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان نے انکار کر دیا۔ وہاں پر معافی کی بات نہیں تھی، وہاں پر غرور کی بات تھی، وہاں پر تکبر کی بات تھی۔ تو یہ آپ کو نا غلط اگزامپل جو پیش کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے، میرا خیال ہے کہ اب ان کو بھی اس پوری بات جو جس طرح سے انہوں نے بیان کی اس کے اوپر ایک ایکسپلینیشن دینی چاہیے، کیونکہ اب تو خیر جو علامہ حضرات ہیں وہ بھی میدان میں آ کر اس پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل یہ واقعہ کیا تھا اور کس طرح غلط اس کا مفہوم بنا کر جو ہے ایک آرٹیکل کے اندر پیش کیا گیا، اور پھر معافی مانگنے والا کون ہے اور معافی دینے والی کون سی ذات ہے، اس کا بھی ایک علامہ حضرات جو ہیں وہ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ تو سر یہ وہ ریئیکشن ہے جو آپ کو اس وقت ملے گا۔ سہیل وڑائی صاحب آپ کو بھی رجوع کرنا چاہیے، اس پوری صورتحال جو اب پیدا ہوئی ہے اس پہ اپنی ایکسپلینیشن آپ ضرور دیں۔ پھر فیصل واڈا نے جس طرف میں نے پروگرام کے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ بچوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آ جاتے تو ایک خوفناک منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے ساتھ وہی کرتی یہ تحریک انصاف جو ارشد شریف کے ساتھ کیا۔ سر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو فوری طور پر اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایکسپلینیشن جو کال کرنی چاہیے، نوٹسز کریں، اور کم از کم برطانیہ کے اندر یہ جو معاملہ ہے قاسم اور سلیمان کے حوالے سے اسے کسی عدالت میں لے جایا جائے، اور یہ سوال ضرور کیا جائے یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کہی اور ان کے پاس ایسی کیا انفارمیشن موجود تھی۔ ماہر بخاری نے کہا کہ اللہ نہ کرے جی ایسا وقت آئے، کیونکہ اس سیاست کے اندر، اس گندے کھیل کے اندر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کی خبروں کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کی پوزیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جی بڑی دفعہ یہ ہوا، خیر وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پاکستان نہیں آیا، اچھا ہوا نہیں آیا، اگر وہ آ جاتا تو اس کا بھی وہی حال ہوتا جو ارشد شریف کا ہوا۔ یہ بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے قانونی طور پہ بھی، اور پریس کانفرنس کر کے یہ سوال پوچھا جائے کہ فیصل واڈا تم نے یہ بات کی ہے تو کس کے کہنے پر، اور تمہارے پاس کیا ثبوت موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ کس کا ٹیلنٹ ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ جی منظور ہو گیا ہے، اور خبر کے مطابق سینٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیم بل منظور کر لیا ہے، جس کے تحت مشکوک افراد کو مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکتی ہے، بغیر شواہد گرفتاری ممکن نہیں ہوگی، اور بل 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت بڑھائی جا سکے گی۔ اب دیکھیں امن و امان، اب امن و امان کے اندر تو آپ کہیں جی کسی نے سڑک بند کی تھی، پھڑ لو اینو، تو آپ پکڑ لیں گے، اور پھر آرٹیکل 10 بھی آپ نے اس میں لگا دیا، اور پھر آپ اس کو جتنا مرضی چاہیں آپ عرصہ اندر رکھ سکتے ہیں۔ کل کو شاہ محمود قریشی کی شکل پسند نہیں آئے گی آپ کو، یا عالیہ حمزہ پنجاب میں احتجاج کریں، تو آپ کہیں جی کہ یہ امن و امان کو خراب کر رہی ہیں اور انہوں نے روڈ کو بلاک کیا لہٰذا پکڑ لینے، تو یہ قانون اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ متعلقہ تحقیقاتی ٹیم ایسی ایس پی رینک کہ پولیس آفیسر، خفیہ ایجنسیوں، سول مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر مشتمل ہوگی۔ تو بھائی جان ایک اور ہتھیار ان کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے خلاف۔ میں بھی آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ نواز شریف نے جی 129 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے حافظ محمد نعمان اور PP 87 میاں والی کے لیے علی حیدر نور خان نیازی کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا جی۔ سینٹ کے لیے رانا ثناءاللہ کو ٹکٹ جاری ہوا، اور اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے انکار کیا، چونکہ وہ اس نظام کا وزن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ جناب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لہٰذا جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، اور جو نظام جیسے چل رہا ہے آپ اس کا حصہ بنیں، کم از کم میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں بھی آپ کو نا امریکہ سے بھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، اور خبر کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں انسانی اسمگلنگ کا معاملہ FIA کے اہلکاروں پر 21 مقدمات درج ہوئے، FIA کے 56 اہلکار گرفتار ہوئے، انسانی اسمگلرز سے ملی بھگت پر FIA کے 51 ملزمان جو ہے برطرف بھی ہوئے۔ وزارت داخلہ کا ڈیٹا جی سامنے آیا، اس کے مطابق سال 22 اور 25 کے دوران اسلام آباد میں بچوں سے زیادتی اور مسنگ ہونے کے
466 मुकदमा दर्ज हुए, 228 बच्चियाँ, 246 बच्चे मुतासिर हुए, 357 मुलजमान गिरफ्तार हुए, सिर्फ 14 को सजाएं हुई, 36 मुलजमान बरी हुए। यूनान हादसे में मिली भगत पर 41 FIA एहलकार जो हैं उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। और फिर आखिर में आपको ये खबर दें कि अमेरिका ने सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत रवां साल 6000 से ज़्यादा तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए हैं जी। और तफसीलात के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने कानून शिकनी और वक्त से ज़्यादा क़याम को वीज़ों की मनसूखी की वजह जो है मनसूखी की वजह करार दिया, जबकि इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग का अमल भी बढ़ा दिया है। इसमें तालिब इल्मों के वीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पर सख्त रवैया अपनाया गया, जिसमें सोशल मीडिया की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग को बढ़ाया गया है। वैसे ये हमारी आज की वीडियो थी। और कराची से जाते जाते मैं आपके साथ ये खबर भी शेयर कर दूँ जी। एक तो बारिश का जो स्पेल है वो दाखिल हुआ है जी कराची के अंदर। पहले आपके KP गिलगित बल्तिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात देखे। अब खबर ये आ रही है जी कराची के जो मुख्तलिफ इलाके यहाँ पर वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। जिन इलाकों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और रेड अलर्ट जारी किया गया है, इनमें नशेबी इलाके जी ज़ेरे आब आ गए और कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। कायदाबाद, लांडी, मलीर। मैं इसलिए इस खबर को तफसील से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं उनका ताल्लुक़ कराची से, आप हमें रेगुलर सुनते हैं और हमारी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कराची में है। कायदाबाद है जी, लांडी है, मलीर है, गुलशन हदीद है, लियाकताबाद C1 एरिया है और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। जबकि शाहराह फैसल, II चंडीगढ़ रोड, MR कियानी रोड समेत शहर के बेशतर शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शाहराहों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक जाम है। हज़ारों लोग जो हैं इस ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। अपना सर बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बताया ये भी जा रहा है कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जहाँ भाग जबकि 2 ज़ख्मी हैं। तो सर हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ा जो इसका अलमिया ये है कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, चूँकि एक प्लान्ड सिटी नहीं है, हम अपनी सहाफ़त जब हमने शुरू की उस वक्त से हम गुजर नाले के बारे में सुनते थे कि इसकी सफाई कौन करेगा। एक नाला आप साफ़ नहीं कर सके, आप कराची का जो कूड़ा है वो आप उठा नहीं सके। अब पूरा शहर जो है वो कूड़े करकट का एक ढेर का मंज़र जो है वो बन गया। तो ये हुकूमत जिसे इतने मौके मिले पीपल्स पार्टी को, MQM को, लेकिन शहर का असल वारिस बनने को कोई तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ कराची है ना जी। कराची क्योंकि रिपोर्ट होता है, एक बड़ा शहर है, आपका इकनॉमिक हब है। आप इमेजिन करें कि सिंध के बाकी इलाकों में क्या होगा जहाँ पर वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। वो एक खावर हुसैन या इन जैसे कई सहाफ़ी जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनको मार दिया जाता है या उनका अंधा कत्ल जो है वो रिपोर्ट होता है। तो सिंध के हालात सर अच्छे नहीं हैं। और ख़बर ये भी आ रही है कि मुल्क के अंदर 12 सूबों की इस वक्त बाज़ गश्त है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।